लाखों कुदसी गए कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठे मीठे साईं भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको अपने इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प सिलसिले फ़रिश्तों की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि अपने मौजू का आगाज़ करें, दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी कब्र पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाया है, क़यामत तक मुझ पर जो भी शख्स दुरूद पाक पढ़ेगा, वो फ़रिश्ता उसका और उसके बाप का नाम मेरी बारगाह में पेश करके कहेगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप पर दुरूद पढ़ा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुनियों, बड़ी तवज्जो के साथ आज का इंतहाई दिलचस्प मौजू समाअत कीजिए। मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने तशरीफ़ रखिए और हो सके तो डायरी और कलम भी अपने पास रखिए। अहम निकात और मालूमात इस सिलसिले में भी और मदनी चैनल के दीगर सिलसिलों में भी कोशिश करके तहरीर फरमा लिया कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल, क़य्यिदुल इल्मा बिल किताबा, यानी इल्म को लिख कर कैद कर लो, पर भी अमल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम आपको कुछ ऐसे फरिश्तों के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बादलों और बारिश पर, पानी बरसाने पर मुकर्रर फरमाया हुआ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये मुख्तलिफ कामों पर मुतअय्यन फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फरिश्तों की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां और ड्यूटियां लगाई हुई हैं, और हम अपने इस सिलसिले में आपके सामने बहुत सारे ऐसे फरिश्तों का बयान कर चुके हैं जिनको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ उमूर पर मुकर्रर किया हुआ है। आज हम आपको जिन फरिश्तों के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, वो बादलों पर और बारिश बरसाने पर मुतअय्यन फरिश्ते हैं। चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम पर बादल ने साया किया। जब बादल आता है तो इंसान को बारिश की और पानी की उम्मीद हो जाती है। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम पर बादल ने साया किया, हमने उससे बारिश की उम्मीद की कि बारिश बरसेगी। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो फरिश्ता बादलों को चलाता है वो मेरे पास आया था और उसने मुझे सलाम किया और उसने जिक्र किया कि वो इस बादल को यमन की एक वादी की तरफ लेकर जा रहा है, जिस वादी का नाम वादी जरआ है। यानी उम्मीद तो हमें ये हो गई थी कि इससे बारिश बरसेगी, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो ये फरिश्ते हाजिर हुआ करते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है और मासूम मखलूक है, अल्लाह ताला की नूरी मखलूक है और अल्लाह ताला के हुक्म पर मुतय्यन है, लेकिन ये सारे के सारे फरिश्ते बशमूल मुकर्रब फरिश्तों के, बशमूल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के, ये बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोया के खादिम हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अपने उमूर का जिक्र भी किया करते हैं। चुनांचे इस फरिश्ते ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि मैं इस बादल को यमन की एक वादी की तरफ लेकर जा रहा हूँ जिसका नाम वादी जरआ है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, और आज का सिलसिला चूँकि हमने आपको बताया कि बादलों से मुतालिक है, बादलों पर मुतय्यन फरिश्तों से मुतालिक है, बारिश बरसाने वाले फरिश्तों से मुतालिक है। आप देख रहे हैं हमारे आसपास भी बादल चल ही रहे हैं, तो जो बादलों को चलाना है ये भी फरिश्तों का काम है। जैसे कि रूह कब्ज़ करना, रूह फूंकना, मखलूक को रोज़ी देना
اور دیگر مختلف کام کرنا. تو اسی طریقے سے یہ جو فرشتے ہیں یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں پر مقرر کیا ہوا ہے. ایک بہت ہی پیاری ہم آپ کو روایت سنا رہے ہیں, اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا کہ اس نے بادل سے اچانک ایک گرج سنی جس میں یہ بات بھی تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو. یہ بادل چل پڑا ایک سیاہ پتھریلی زمین کی طرف تیزی کے ساتھ. اب جناب یہ بادل جا رہا ہے تیزی سے, اور جو کچھ اس میں پانی تھا سب کا سب اس میں پلٹ دیا. مطلب ایک چٹان ٹائپ کی تھی, وہ بادل گیا اور وہ چٹان پر, ایک پتھریلی چٹان پر برسنا شروع ہو گیا. اب اس چٹان سے پانی بہتے بہتے ایک میدان میں جمع ہو گیا اور اس کے بعد ایک نالے تک جا پہنچا. اب یہ جو شخص ہے جس نے یہ سنا تھا یہ بھی چل پڑا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر وہ کون شخص ہے جس کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس کے باغ کو سیراب کرو. یہاں تک کہ اس نے ایک آدمی کو باغ میں موجود پایا, یعنی نالے سے پانی چلتے چلتے ایک باغ تک پہنچا اور یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے 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 جا رہا ہے, اور وہ پانی جہاں تک پہنچا ہے جس کے باغ کو سیراب کر رہا تھا اس کے باغ تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ آدمی باغ کا مالک اس باغ کے اندر موجود ہے اور باغ کو اس پانی کے ذریعے سے سیراب کر رہا ہے. تو اس نے کہا, اے خدا کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تم کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے بتایا کہ اس بادل کو تیرا نام لے کر کہا گیا تھا کہ اس کے باغ کو سیراب کرو. میں گزر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ اس بادل کے ٹکڑے کو کہا گیا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو, وہ نام تمہارا ہی تھا, اور یہ بادل باقاعدہ آیا ہے, یہ ایک چٹان پر برسا ہے, اس سے پانی بہتے بہتے تمہارے باغ تک پہنچا ہے اور تمہارے باغ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور تم اس سے جو ہے وہ فصلیں اگا رہے ہو, زراعت کر رہے ہو. جب تو اس کی فصل اٹھاتا ہے تو اس میں کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ اب سماعت کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اس کو کس چیز کا یہ انعام مل رہا ہے. بڑی توجہ سے سنیے گا کہ اس کو انعام اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے, اور باقاعدہ بادل کو کہا جا رہا ہے کہ جا کر فلاں کے باغ کو سیراب کرو. کوئی نہ کوئی تو ایسا عمل ہوگا نا. بڑی توجہ سے سنیے گا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جب تم نے یہ بات پوچھ ہی لی ہے, جب تم نے یہ بات پوچھ ہی لی ہے تو سنو کہ میں اس کی آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. جی مدنی چینل کے ناظرین, یعنی جتنی بھی انکم ہو رہی ہے, صرف پروفٹ کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ جتنی بھی انکم ہوتی ہے فصل اگا کر, جتنی بھی انکم ہوئی ہے, جو بھی مطلب پیسہ ملا ہے, جو بھی آمدنی ہوئی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. جی ہاں, اچھا جو 3 حصے کیے ہیں اس میں سے 1/3 1/3 اس کا کیا کرتا ہے یہ سنیے گا. اس نے کہا کہ 1/3 تو اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے مقرر کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ جو 1/3 ہے نا, یہ میں نے اپنے اوپر, اپنے گھر والوں کے اوپر اس کو میں نے خرچ کرنا ہے. اچھا دوسری تہائی پھر اسی باغ میں شامل کر دیتا ہوں, مطلب انویسٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو جو دوسری تہائی ہے 1/3 دوسرا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اس باغ ہی میں انویسٹ کر دیتا ہوں. پہلی تہائی اپنے اوپر, اپنے اہل خانہ کے اوپر, دوسری تہائی اسی باغ میں دوبارہ انویسٹ. اچھا تیسری تہائی کا کیا ہوتا ہے یہ سنیے گا. کہتا ہے اور 1/3 جو ہے وہ محتاجوں, سائلوں اور مسافروں کو دے دیتا ہوں, یعنی صدقہ کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے. تو دیکھیے اپنی آمدنی کے 3 حصے کیے, ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو, دوسرا حصہ دوبارہ باغ میں انویسٹ, اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس سے سیکھنے کو ملا
کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال صدقہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، اس سے ہمارے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ بات قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، مال میں کمی نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان صدقات کی پرورش فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صدقات کی وجہ سے ہمارے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی کا جو بھی ذریعہ بنایا ہے، آپ کو جتنی بھی انکم ہوتی ہے تو اپنی انکم کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے متعین کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بالخصوص ان جگہوں پر خرچ کیا جائے کہ جو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن سکیں۔ مثال کے طور پر مسجد میں، مدارس میں، اور بالخصوص جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اور پوری دنیا میں کم و بیش 95 سے زائد شعبہ جات میں دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے، قرآن و سنت کی دن رات خدمت میں کوشاں ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ڈھیروں ڈھیر اخراجات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو آپ اسلامی بھائی بھی اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے، نفلی صدقات کے ذریعے سے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو الغرض یہ کہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے اس واقعے سے سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو جو بادلوں پر متعین ہے اس کو یہ حکم دے رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو جا کر سیراب کرو، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کا ایک حصہ خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ دیکھیں، روزی اللہ تعالیٰ نے دی، رزق اللہ تعالیٰ نے دیا، اس رزق کو کمانے کی طاقت اور قوت اور عقل اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے رزق کو واپس اس کو دے دیا جائے تو اس کو قرض سے اللہ تعالیٰ تعبیر فرماتا ہے، کیونکہ جو مقروض ہوتا ہے اس پر قرض خواہ کی رقم کو لوٹانا لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اپنے اوپر لازم فرما رہا ہے کہ تم جو بھی میری راہ میں خرچ کرو گے میں تمہیں ضرور واپس لوٹاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم آپ کو ایک اور واقعہ اور ایمان افروز روایت سناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعید بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا گیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو ملک المطر یعنی بارش کے فرشتے نے عرض کی، اے پروردگار، تیرا دوست ابراہیم امید میں ہوگا کہ فرشتے کو بارش کا حکم ہو اور بارش برس جائے اور یہ آگ بجھ جائے۔ تو بارش کے فرشتے نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں پھینکا گیا اس آگ کے اوپر بارش برسا کر اس کو ٹھنڈا کر دے، لیکن اللہ رب العزت چونکہ خود ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی جانے والی آگ کو ٹھنڈا فرمانا چاہتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود آگ کو حکم دیا، فرمایا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ آگ گلے گزار ہو گئی۔ ایک اور روایت جس میں تھوڑے بہت الفاظ مختلف ہیں وہ بھی سماعت کیجئے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے، اپنے نیک بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں تو سب مخلوقات نے اپنے رب سے فریاد کی، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب مخلوقات نے اپنے رب سے فریاد کی اور عرض کی، اے ہمارے پروردگار، تیرا خلیل ابراہیم آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو ہمیں اجازت دے
کہ ہم ان کے دفاع میں اس آگ کو بجھا دیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا دوست ہے، اس کے علاوہ زمین پر میرا کوئی دوست نہیں ہے، میں اس کا خدا ہوں، میرے سوا اس کا کوئی خدا نہیں۔ اگر وہ تم سے فریاد رسی چاہے تو تم اس کی فریاد رسی کرو۔ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، ایک عقیدے کا مسئلہ بھی یہاں پر حل ہوگا۔ اگر وہ تم سے مدد چاہے، تم سے فریاد رسی چاہے تو تم ان کی مدد کرنا، ورنہ چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن دیا جا رہا ہے کہ اگر تم سے مدد طلب کرے تو تم مدد کرنا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو فرشتے ہیں، دیگر مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت، قوت اور قدرت دی ہے، وہ دوسرے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو ان کی مدد کرنا۔ لہٰذا بارش کے فرشتے نے بھی حاضر ہو کر عرض کی، اے رب، تیرا دوست آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں بارش کے ایک قطرے سے ان دشمنان ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ میرا دوست ہے، روئے زمین پر میرا دوست کوئی نہیں اس کے سوا، میں اس کا خدا ہوں، میرے سوا اس کا کوئی خدا نہیں۔ اگر وہ تم سے مدد چاہتے ہیں تو ان کی مدد کرو، ورنہ چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے حکم دیا، یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ لیکن اس سے پہلے وہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ کو مدد کے لیے پیشکش کرتا ہے کہ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کی مدد کروں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ یوں فرمایا کہ میرا رب، میرا خدا جس نے مجھے اس حال میں رکھا ہے وہ میرے حال سے زیادہ واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اور وہ ٹھنڈی گلے گلزار ہو گئی جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ کئی دن تک آپ اسی آگ کے اندر رہے، لیکن اس آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو برف انسان کو جلانا شروع کر دے، وہ چاہے تو آگ کو ٹھنڈا اور گلے گلزار کر دے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ شیطان یہ وسوسہ نہ دے دے کہ دیکھیں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا اگر درست ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فرشتے سے مدد مانگ لیتے۔ ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، لیکن ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ان کا وسیلہ الحمدللہ موجود ہے، اور ہم جب ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا ان سے استغاثہ کرتے ہیں تو ہمارا مطلوب و مقصود جلد پورا ہو جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا درست ہوتا ہی نہیں تو فرشتے نے آ کر آپ کو پیشکش کیوں کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں؟ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اس کے انبیاء، اولیاء بھی اللہ کے اذن سے مدد کر سکتے ہیں، ان سے مدد مانگنا بالکل درست ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ جس میں ہم نے آپ کو بتایا بادل اور بارش پر متعین کچھ فرشتوں کے بارے میں، اور چند واقعات بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ آئندہ سلسلے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر